अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम सयक़ूलुस सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तक़ीम। अनकरीब ये बेवकूफ कहेंगे कि आखिर वो क्या चीज थी जिसने मुसलमानों को रुख फेरने पर आमादा कर दिया अपने किबले से, जिसकी तरफ वो मुंह करते चले आ रहे थे। आप कह दीजिए अल्लाह ही का है मशरिक और मगरिब, वो जिसको चाहता है हदायत कर देता है सीधी राह की तरफ। आज हम दूसरा पारा शुरू करने जा रहे हैं जिसकी मैंने तिलावत की शुरू से। इस पारे में भी सूरह अल बकरा ही है। गुज़िश्ता रोज हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने आल इब्राहिम की एक शाख बनी इसराइल को जो दुनिया की इमामत अता की थी, फिर उनकी सरकशियों के सबब इन्हें मनसब जलीला से माजूल कर दिया। दूसरे पारे में सूरह अल बकरा का जो हिस्सा बयान हुआ है, इसमें इमामत जो है वो इमामत आलम का अजीम मनसब आल इब्राहिम की दूसरी शाख बनी इस्माइल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत को अता करने का ऐलान है। दूसरे पारे के मज़ामीन अगर हम देखें तो उस मज़ामीन के एतबार से तीन बड़े हिस्सों में उसको तकसीम किया जा सकता है। पहले हिस्से में जो है वो इमामत आलम के बारे में बताया जाएगा कि इस अजीम मनसब पर आल इब्राहिम की दूसरी शाख बनो इस्माइल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत को सरफराज कर दिया गया। इस तब्दीली की बड़ी निशानी के तौर पर उम्मत मोहम्मदिया का किबला तब्दील कर दिया गया। किबला अव्वल मस्जिद अक्सा की तामीर बनी इसराइल के सरबराह सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने की थी और बनी इसराइल ने उसे जाती और खानदानी जागीर समझ रखा था। बनी इसराइल को मनसब अमामत से माजूल करने के साथ ही उनकी तामीर करदा मस्जिद अक्सा का किबला होने का ये एजाज खत्म करके काबतुल्लाह को एहतरामन ये अता किया गया, जिन्हें बनी इस्माइल के बाबा इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर तामीर किया था। ये दोनों बातें तौरात में यहूद को बता दी गई थी कि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज ना आए तो नबूवत तुम्हारे भाइयों को दे दी जाएगी और जब मनसब तब्दील होगा तो किबला भी तब्दील कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नासी वयकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा, और इसी तरह हमने तुम्हें सबसे बेहतर बनाया ताकि तुम लोगों पर शहादत देने वाले बनो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर शहादत देने वाला बने। इस आयत के शुरू में वो कज़ालिका का लफ्ज आया है जिसका मायनी है इसी तरह, यानी जिस तरह पहले बने इसराइल को मनसब अमामत पर फाइज किया गया था उसी तरह हमने तुमको भी उम्मत वस यानी सबसे उम्दा और बेहतरीन उम्मत बनाया है और तुम्हारी गवाही पर पहले अंबिया और उनकी उम्मतों के फैसले होंगे। हदीस में आता है कि मैदान महशर में नूह अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत को लाया जाएगा। नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैंने इन्हें 950 साल तक दावत दी लेकिन उन्होंने तस्लीम नहीं किया। जब कौम से पूछा जाएगा तो वो इस बात का इनकार कर देगी कि नूह अलैहिस्सलाम ने इन्हें दावत तौहीद दी ही नहीं थी। फिर उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही पर नूह अलैहिस्सलाम के हक में फैसला किया जाएगा। फिर उम्मत मोहम्मदिया से पूछा जाएगा कि आपको कैसे पता चला, तो वो कहेंगे कि हम पे कुरान नाजिल हुआ था जिसमें ये सारी बातें बताई गई। अब हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं किबला के बारे में कि किबला आखिर होता क्या है। किबला इस जगह और मकाम को कहा जाता है जिसकी तरफ रुख करके नमाज अदा की जाती है। हम अपने जानवरों को भी उस रुख करके ज़िबा करते हैं। मुर्दों को जो है वो कब्रों में उस रुख पर लिटाया जाता है। इसके अलावा भी दीन के बहुत से मामलात किबला से ताल्लुक रखते हैं। किबला किसी भी कौम की ज़हनी और अमली जहत का तयन करता है और मिलतों की अलामत और निशानी होता है। काबा की तामीर के बारे में थोड़ा से बात कर लेते हैं कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर काबतुल्लाह की तामीर फरमाई थी और उसे इस्लाम के 5वें रुकन हज का मरकज करार दिया था। इसके 40 बरस के बाद सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी, उसे मुसलमानों के लिए किबला यानी नमाज की जहत करार दिया। और इससे पहले ईसाइयों और यहूदियों का मुश्तरका तौर पर किबला बैतुल मुकद्दस यानी मस्जिद अक्सा ही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना की तरफ हिजरत की तो तकरीबन 16 या 17 महीनों तक मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते रहे। फिर अल्लाह ताला ने अपने वादे के मुताबिक किबला तब्दील करके मुसलमानों के लिए काबा को किबला करार दे दिया।
یعنی مسلمانوں کے لیے حج کا مقام اور قبلہ ایک ہی جگہ کو قرار دیا گیا اور اس کے بعد دوسرا قبلہ اختیار کرنے کی سختی سے ممانعت کر دی گئی. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 145 ہے. اور یقیناً اگر تو ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہر نشانی بھی لے آئے تو وہ تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ ہی تو کسی صورت ان کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اب بتا دیا گیا کہ قبلہ جو ہے وہ اب بیت اللہ ہی ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان عیسائیوں اور یہودیوں سے الگ تھلگ رہیں اور ان کی تہذیب ان کا کلچر جو ہے وہ مسلمانوں کے جو دین اسلام کے ساتھ خلط ملط نہ ہو. جیسا کہ ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, انہوں نے فرمایا ما تشبہ بقوم فہو منہم, جو مسلمان جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا. سنن نبی داؤد کی روایت ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے دوسرے حصے کی. دوسرے حصے میں مسلم معاشرے اور اسلامی تہذیب سے تعلق رکھنے والے احکام اور مسائل بیان ہوئے ہیں. جب مسلم معاشرے اور اسلامی تہذیب کی شناخت قائم ہو گئی تو پارے کے دوسرے حصے میں اس سے تعلق رکھنے والے احکام اور مسائل بیان کیے گئے اور سب کے سب جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت اہم ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایک بات کی ترغیب دی کہ اسلام میں سب سے پہلی چیز اللہ پر ایمان لانا ہے. اس کے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں بن سکتا. اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب صرف مان لینا نہیں ہے بلکہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے تعلق اور محبت کرنا ہے اور اس محبت کا اظہار جو ہے وہ اطاعت سے ہوتا ہے. تب آدمی سچا مسلمان پکا مومن بنتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 ہے. اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو غیر اللہ میں سے کچھ شریک بنا لیتے ہیں, وہ ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں. لیکن جو لوگ ایمان لائے, ایمان والوں کی خصوصیت اللہ نے کیا بیان کی ہے, وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ, سب سے زیادہ شدید محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. یعنی مومن سب سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں جبکہ مشرک اللہ کی بجائے سب سے زیادہ اپنے بتوں سے اپنے پیروں فقیروں سے محبت کرتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ہمارے کام آئیں گے, جبکہ قیامت کے دن جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو ان کی محبت اور تعلق کا صاف انکار کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. 166 آیت ہے. جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا کہ ان کے آپس کے تعلقات بالکل منقطع ہو جائیں گے. اب اس سورہ میں جو اسلام کے بعد سب سے پہلا تصور حلال اور حرام کے بارے میں آتا ہے. ایمان لانے کے بعد ضروری ہے کہ اسلام کے حرام اور حلال کا مکمل خیال رکھا جائے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ضروریات اور چیزوں کے خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے جو چیزیں انسان کے لیے مفید تھیں, فائدہ مند تھیں, جو ضروری تھیں, جن کے بغیر گزارا نہیں تھا, انہیں حلال کر دیا. اور جو چیزیں اس کی صحت یا اخلاق کے لیے مضر تھیں وہ اپنے بندوں پر اس نے حرام قرار دی. ایک بہت بڑا پارٹ آپ کہہ لیں کہ حلال ہے اور صرف تھوڑا حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگو ان چیزوں میں سے جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام واضح کرنے کے بعد کہا کہ شیطان سے بچ کے رہنا ہے, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کتنا رحمان اور رحیم ہے, کتنی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کہ اس نے ہمیں ہمارے دشمن کے بارے میں کھلم کھلا بتا دیا کہ اس سے بچ کے رہنا ہے. اور اس کے بعد جو ایک چیز اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں. پاکیزہ ساتھ شرط ہے, دونوں چیزیں ایک ساتھ آئی ہیں, حلالاً طیبا,
جس طرح ہم ایک گلا سڑا پھل نہیں کھا سکتے، کاٹ کے اس کو کھاتے ہیں کیونکہ وہ پاکیزہ نہیں ہوتا، اسی طرح ہم اپنے کھانے میں بھی دیکھیں پاکیزگی اختیار کریں. خود روحانی جسمانی پاکیزگی تو ہے ہی، کھانے میں بھی جتنی پاکیزگی ہوگی اتنا ہی ہم اطاعت اور فرما برداری میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں گے اطاعت اور فرما برداری سے. اور شیطان کی پیروی سے جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، کیونکہ شیطان عام طور پر انسان پر اسی رستے سے حملہ آور ہوتا ہے، انسان کو حرام کی طرف راغب کرتا ہے. جس نقصان سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں پر چیزوں کو حرام قرار دیا اس سے دو چار کر دیتا ہے. شیطان کے پہلے انسان یعنی آدم علیہ السلام پر پہلا حملہ اسی رستے سے ہوا تھا، یعنی کہ اس نے وہ چیز کھلا دی تھی جو اللہ نے منع فرمائی تھی، اور شیطان نے وہی پھل کھانے پر انہیں آمادہ بھی کر لیا، نتیجتاً انہیں جنت سے نکال دیا گیا. لہذا ہمیں ایمان لانے کے بعد سب سے اہم چیز حرام سے پرہیز کرنا ہے اور پاکیزگی اپنانی ہے. مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اے لوگوں، جو ایمان والوں سے خطاب ہے، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے. واشکروا للہ، اور جو پاکیزہ رزق میں نے تمہیں دیا ہے اس پر کیا کرو، شکر گزار رہو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اور شکر کرو اللہ کا اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو. اب کیا واضح کر دیا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اس رزق میں سے جو اللہ نے عطا کی ہیں. اس کے بعد شکر گزاری کیا ہوتی ہے، اللہ کی دیا ہوا رزق. رزق کیا ہے، رزق کا بہت وسیع مفہوم ہے. آپ کی صلاحیتیں، آپ کا کھانا پینا، اوڑھنا پہننا بچھونا، آپ کی ہر چیز رزق میں. اس وقت جو نعمتیں آج ہمارے گھر میں موجود ہیں وہ تمام کی تمام ہمارے رزق میں شامل ہیں. ٹھنڈا پانی ہو گیا، ہر چیز. اور پھر شکر گزاری کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں ہم اللہ ہی کی راہ میں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ ہم شکر گزاروں میں سے بن سکیں. پھر اللہ تعالیٰ نے حرام کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ. چار چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کر دیا. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. آیت نمبر 173 ہے البقرہ کی. اس نے تو تم پر صرف مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز حرام کی ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے. یہ چار چیزیں قرآن میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جگہوں پر بیان کی. یہ چار چیزیں حرام ہے بیسک. پھر جو مجبور کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں اس حال میں کہ وہ نہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ چار چیزیں اگر کوئی مجبور نہ کیا جائے، اگر موت کا وقت طاری ہو جائے تو انسان ایک لقمہ سے اتنا کہ اس کی زندگی بچ جائے وہ استعمال کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنے غفور رحیم ہے کہ اس بات کی بھی اجازت دے دی. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دیکھیں کہ اصل نیکی ہے کیا. بہت سارے لوگ محض مسلمان ہونے اور قبلہ کے احترام کو کافی سمجھ لیتے ہیں، اعمال میں کوتاہی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی محبت ہے اور احترام بھی یہی ہے، ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. آیت نمبر 177 ہے یہ سورۃ البقرہ کی. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، اور لیکن اصل نیکی کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ ہے جو اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں
کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال دے اس کی محبت کے باوجود قرابت داروں کو، یتیموں، مسکینوں، مسافر مانگنے والے اور گردنیں چھڑانے میں، یعنی کہ قیدیوں کو آزاد کرانے میں، اور اس وقت جو غلام ہوتے تھے ان کی آزادی کے، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کریں، اور خصوصاً جو تنگ دست اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں، یہی متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اب اس ساری چیزوں میں ہمارے لیے کلیئر ہو جانا چاہیے کہ نیکی، اصل نیکی کیا ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی متقی بننے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہا، جو کام کرنے کو کہا وہ کریں، اور جن سے رک جانے کو کہا ان سے رک جائیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم تقویٰ والے بن سکتے ہو۔ سچے مومن وہی ہیں جو رسمی مسلمان نہیں بنتے، بلکہ ان کی زندگیوں میں اصل اہمیت ایمان، عبادات اور حقوق کی ادائیگی کی ہوتی ہے، چاہے وہ اللہ کے حقوق ہوں اور چاہے وہ حقوق العباد ہوں۔ اب آگے جو ہے وہ قتل کا قصاص لینے کا حکم آ رہا ہے۔ مدینہ میں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی تھی، تو تب سے یہ ساری چیزیں کلیئر کر دی گئی۔ پہلے مکہ میں عقائد کو بہترین طریقے پر مضبوط کیا گیا، جب مسلمانوں کے قدم جم گئے تو اب جو ریاست میں کو آگے چلانے کے لیے جو اصول اور احکامات درکار تھے، اب وہ باری باری اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں گے، جو ابھی ہم نے نیکی کے بارے میں بھی پڑھ لیا سارا کہ کیا ہے، اور اب وہ مسلم معاشرے کی جو بنیاد رکھی جا رہی تھی اس کے حوالے سے، اور بہت سے احکام اس سورہ میں موجود ہیں۔ ان میں سب سے پہلے امن قائم کرنے اور انسانی جانوں کا تحفظ کرنے کے لیے قتل کی سزا قتل رکھی گئی، جسے قصاص کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اب دیکھیں مسلسل آمنو سے خطاب ہے، کتب علیکم القصاص فی القتلی، 178 آیت ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر مقتولوں میں بدلہ لینا لکھ دیا گیا۔ اگر مقتول کے ورثاء اپنی مرضی سے قاتل کو معاف کر دیں یا وہ دیت لے لیں تو پھر ورثاء کی رضامندی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، ورنہ قتل عمد کی اصل سزا قتل ہی ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگانی ہے، اے عقل والو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا اولی الباب لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی یہی وہ طریقہ ہے جس سے تمہاری جانیں محفوظ رہ سکتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا باعث برکت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ رمضان کے روزوں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا جیسا ان لوگوں پر لکھ دیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ ہماری جو نجات ہے وہ کس میں ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور ہدایت کی اور حق و باطل میں فرق کرنے کی واضح دلیلیں اس میں موجود ہیں۔ تم میں سے جو اس مہینے میں حاضر ہو وہ اس کا روزہ رکھے، اور جو بیمار یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے۔ ہر صورت میں گنتی ہمیں پوری کرنی ہے۔ اگر کوئی بیمار مسافر ہے، مریض ہے، تو وہ بعد کے دنوں میں روزے رکھے گا، البتہ فدیہ اپنا دے دے گا۔ البتہ رمضان کی راتوں میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ اب روزے کے ساتھ دعا کا تعلق جوڑا جا رہا ہے۔ رمضان کے پورے مہینے کے بارے میں کہہ کر اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں؟ بہترین اور خوبصورت بات، روزے کے ساتھ دعا کا بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزوں کے احکامات بیان کیے اور اس کے بعد دعا کرنے کا حکم دیا اور اس کی قبولیت کا اعلان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. آپ کہہ دیجئے اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں ان کے قریب ہوں. فَإِنِّي قریب، اللہ کہہ رہے ہیں میں بہت قریب ہوں، تم مجھے بلاؤ تو صحیح، تم مجھے پکارو تو صحیح. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکاریں گے، جب بھی وہ مجھ سے دعا کریں گے تو میں ان کی پکار کا جواب دوں گا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں. کتنا پیارا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ بس میری مان کے چلو گے تو میں ہر وقت تمہاری سننے کے لیے تیار ہوں. ہم تو نہیں بھی مانتے تو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والے اور جاننے والے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم میری بات مان کر چلو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، پس چاہیے کہ ایمان لے آئیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. اب اللہ تعالیٰ ایک اور اصول یہاں بیان فرما رہے ہیں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ اور نہ انہیں حاکموں کی طرف لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھاؤ حالانکہ تم جانتے ہو. اس میں رشوت بھی شامل ہو جاتی ہے. منع کیا گیا کہ بالکل ایسا مال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی اور نہ حکام کی طرف ان زیادتیوں کو لے کر جانا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں سب پتہ ہے. آیت نمبر 188 ہے سورہ البقرہ کی. روزے کے بعد ان آیات کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کے حکم پر کچھ وقت کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا تو اس کا، کیونکہ روزے میں ہم پر ساری حلال چیزیں جو ہے وہ ہم نہیں کھا سکتے، تو ان چیزوں کے بعد کی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ جو چیزیں ابدی طور پر حرام ہیں انہیں تو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے. وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں ان چیزوں کو ہمارے اوپر روزے کی حالت میں حرام قرار دیا گیا تو حرام چیزوں کو ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ واضح طور پر ہمیں احکامات جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ حرام چیزوں کو ہم نے ہر صورت چھوڑنا ہے. اب اس کے بعد جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب اب مسلمانوں کو احکامات دے کر ان کو مزید پختگی ایمان کی جا رہی ہے، اس کے بعد امت محمد کو امامت عالم کا منصب تفویض کر دیا گیا، تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اس دین کی اشاعت کے لیے کوششیں کی جائیں اور دعوت بھی دیں اور جہاد بھی کریں تاکہ اللہ کا دین قائم کیا جا سکے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. سورۃ البقرہ 190 آیت ہے. اور اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی مت کرو. ہم نے اللہ کے راستے میں کیوں لڑنا ہے؟ تاکہ اللہ کے دین کو غالب کیا جا سکے. بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا. زیادتی کرنے کے لیے نہیں، اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے لڑائی کرنی ہے. فَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. اب اصل مقصد بتا دیا گیا. آیت دوبارہ پڑھتی ہوں. فَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. بیسک مقصد کیا ہے؟ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی اللہ کا دین غالب آ جائے. جہاد کا اصل مقصد معاشرے سے فتنہ و فساد کا خاتمہ ہے. اور فتنہ و فساد کیا ہے؟ جب اللہ کا دین غالب نہیں ہوگا تو فتنہ اور فساد پھیلے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صدقات اور خیرات کا حکم دیا جا رہا ہے. کوئی بھی معاشرہ تب تک مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے امیر لوگ سلطنت کے استحکام کے لیے مال خرچ نہیں کرتے. اس لیے اسلامی معاشرے میں رہنے والے امیر لوگوں پر فرض ہے کہ وہ اپنا مال حکومت کے استحکام اور غریب لوگوں کے تعاون کے لیے خرچ کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ البقرہ آیت 195 فَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو اور نیکی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اور ان لوگوں کے لیے خرچ کرنا ہے
جو استطاعت نہیں رکھتے۔ اب ایک جنگ میں ایک مسلمان نوجوان کافروں کی صف میں گھس گیا اور شہید کے رتبے پر فائز ہو گیا، لیکن لوگوں نے کہا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا اور یہ حرام ہے۔ وہاں پر سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا، تم کافروں کی صفوں میں گھس کر جہاد کرنے والے کے متعلق کہتے ہو کہ اس نے ہلاکت اختیار کی؟ اللہ کی قسم یہ آیت ہم انصار کے متعلق نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے اور ہم نے انہیں جگہ دی۔ جہاد کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم نے ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر جہاد میں حصہ لیا۔ اس سے ہمارے کھیت، باغات اور تجارت تباہ ہو گئی تو ہمارے کچھ لوگوں نے سوچا کہ اب اسلام مضبوط ہو گیا ہے، اب ہم جہاد کو چھوڑ کر کچھ وقت اپنی تجارت اور کھیت کھلیانوں کو دیں تاکہ انہیں درست کر لیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد اور دین کو چھوڑ کر دنیا میں پڑو گے تو گویا تم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، لہٰذا ہرگز تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ صدقہ و خیرات کی دو حدیں ہیں، ایک فرضی دوسرا نفلی۔ فرضی صدقہ وہ جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، وہ صرف اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس جو ہے وہ ایک خاص مقدار میں سونا ہو، یعنی 7.5 تولہ سونا ایک سال سے پڑا ہو۔ لیکن نفلی صدقہ کی کوئی حد نہیں، لیکن افضل درجہ یہ اس پہ 2.5% زکوٰۃ بنتی ہے، 7.5 تولہ سونا۔ لیکن افضل درجہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی ضرورت سے اضافی جو چیز ہے اس کو خرچ کر دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، عفو کا مطلب ہوتا ہے جو زیادہ ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں، کہہ دیجئے جو بہترین ہو اسی طرح اور جو زائد ہو اسی طرح اللہ تمہارے لیے کھول کر آیات بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہ سورۃ البقرہ کی 219 آیت ہے۔ اب حج اور عمرے کے احکامات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ عبادت ہے اور یہ عبادت بیت اللہ میں ادا ہوتی ہے، وہاں پہنچنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، لہٰذا ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 196 وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ مزید فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ فتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ آیت نمبر 197 حج چند مہینے ہیں، یعنی کہ حج کے مہینے جو ہے وہ واضح ہمارے لیے حج کا مہینہ کر دیا گیا جو معلوم ہے۔ پھر ان لوگوں میں حج فرض، پھر جو ان میں حج فرض کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی شہوت رانی کرے، نہ کوئی نافرمانی کرے، نہ کوئی جھگڑا کرے، اور تم نیکی میں سے جو بھی کرو گے اللہ اسے جان لے گا۔ اور زاد راہ لے لو، بے شک زاد راہ بہترین کون سا ہے؟ تقوی ہے۔ زاد راہ کس لیے لے جاتا ہے؟ تاکہ انسان سوال سے بچ سکے۔ اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونے کا حکم اب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اسلام ایک نظام اور سسٹم کا نام ہے۔ جو شخص اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ اسلام کے ہر حکم پر عمل پیرا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آسان یا پسندیدہ کام کر لے اور مشکل آنے پر بہانے بنا کر نکل جائے۔ یہ مسلمان ہونا اس کو نہیں کہتے، بلکہ منافقت اور نفس پرستی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، آیت نمبر 208 ہے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پورے کے پورے ڈوب جانا ہے، داخل ہو جانا ہے۔ کسی ایک حکم پر بھی ہم نے سمعنا و عصینا نہیں کہنا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ ہم نے کیا کہنا ہے؟ ہم نے کہنا ہے سمعنا و اطعنا، جو صحابہ رضی اللہ عنہم کا رد عمل تھا ہر حکم کے آنے کے بعد۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے کہ اللہ کا یہ حکم آ گیا ہے تو وہ کہتے تھے سمعنا و اطعنا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسلام کی وجہ سے جو تکالیف آئیں گی ان کو برداشت کرنا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو گرمی سے ڈر کے روزہ نہیں رکھتے، سردیوں سے ڈر کے روزہ نہیں رکھتے، دکان بند کر کے نماز پڑھنے نہیں جاتے،
کہ گاہک جو ہے وہ دوسری دکان پہ نہ چلا جائے اور خود کو جنت کا مستحق ہم سب کی ایک ہی حالت ہے. نماز کو لیٹ کر رہے ہیں, وقت پہ نہیں پڑھ رہے, روزہ بھی بڑی ذرا سی بھی کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو نہیں, ایسی چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں. اور ہم اب پھر کہتے ہیں کہ جی جنت بھی ہمیں مل جائے گی, حالانکہ جنت کا راستہ جو ہے وہ مشکلات اور مصائب سے ہو کر گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 ہے. کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے, حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسی حالت ہی نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے. انہیں تنگ دستی اور تکلیف پہنچی اور وہ سخت ہلائے گئے, یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی, سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ, سہیب رومی, خباب بن ارد, یاسر رضی اللہ عنہم, یہ تمام جو صحابہ رسول تھے, صحابہ تھے, ان کی اور عمار بن یاسر کی والدہ سمیہ کو دیکھ لیں, انہوں نے اسلام کے لیے کتنی تکالیف برداشت کی. ان کے مقابلے میں ہم معمولی تکلیف جو ہمیں آتی ہے ان پہ ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کے احکامات ماننا چھوڑ دیتے ہیں. اگر اسلام اور کوئی حقیق یا مفاد بالمقابل آ جائے تو ہماری اکثریت مفاد کے حصول کے لیے اسلام کو چھوڑ دیتی. اسلام کے لیے جو ہے وہ ہر مفاد کو پس پش ڈال دینا ہے, یہی جنت کا حصول ہوگا ہمارے لیے, اسی سے ہمیں جنت ملے گی. ورنہ جنت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, تلواروں کے سائے تلے. اب ہم تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں. اس حصے میں مسلمانوں کے خانگی معاملات سے متعلق ہدایات دی گئیں کہ اگر گھروں کا نظام بگڑ جائے تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. اپنے گھر کو جو ایک یونٹ ہے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. جیسے مٹھی بند ہوتی ہے اور طاقتور ہوتی ہے, جب کھل جاتی ہے تو شرازہ بکھر جاتا ہے. اب نکاح اور شادی کے لیے اولین شرائط جو ہے وہ کیا رکھی گئی, پہلی شرط تو ایمان ہے. نکاح کا مطلب زندگی بھر کا ساتھ ہے. اس ساتھ میں خاوند کے بیوی پر اور بیوی کے خاوند پر اثرات پڑتے ہیں. لڑکوں کی مائیں کہتی ہیں میرا بیٹا تو بڑا فرما بردار تھا لیکن جب سے شادی اب ہمیں پوچھتا تک نہیں. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹی دیندار, نماز روزے کی پابندی کرتی ہے, پردہ دار ہوتی ہے, لیکن والدین اس کی شادی کسی بے دین دنیا دار کے ساتھ کر دیتے ہیں. کچھ ہی وقت کے بعد وہ نماز روزے سے فارغ, پردہ سب چھوڑ دیتے ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اچھی طرح ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے. آج ہم دولت, پیسہ, گاڑی, بزنس یہ سب چیزیں رکھتے ہیں کہ سٹیٹس کیا ہے, دنیا کا سٹیٹس. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکا دیندار ہے, وہ گھر کو کیسے لے کے چل رہا ہے, اس کا ماں باپ کے ساتھ سلوک کیسا ہے, لوگوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے, اس کے حقوق اللہ حقوق العباد کیسے ہیں, یہ نہیں ہم دیکھتے. پھر ذمہ دار کون ہوگا؟ یقیناً والدین ذمہ دار ہوں گے, ہم ذمہ دار ہوں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کرتے ہوئے دین کو اولین اہمیت دینے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں, اور یقیناً ایک مومن لونڈی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے خواہ وہ تمہیں اچھی لگے. اور نہ اپنی عورتیں یعنی مشرک مردوں کے نکاح میں دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے خواہ تمہیں وہ اچھا معلوم ہو. اس کے بعد ایک اور اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ شادی کے بعد سب سے بڑا کام جنسی عمل اور اولاد کا حصول ہے, اس لیے اسلام نے اس کے اصول اور ضوابط مقرر کیے ہیں. فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ البقرہ 222۔ اور وہ تجھ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دے وہ ایک طرح کی گندگی ہے، سو حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ غسل کر لیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو بہت پاک صاف رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ 223 آیت ہے، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، تو اپنی کھیتی میں جس طرح آؤ اور اپنے لیے آگے سامان بھیجو اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بنایا اسی پر عمل کر کے جو ہے وہ اولاد کا حصول اور اس کے بعد اس کی ایسی پرورش جو ہمیں جو ہے وہ جنت تک پہنچا دے، تبھی ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے۔ اگر کبھی زندگی گاڑی کو بریک لگ جائے تو پورے تحمل کے ساتھ فیس کرنا ہے اور اس معاملے میں ایک دوسرے کا پورا احترام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور حکم کے بارے میں فرما رہے ہیں، قیلا کے احکام۔ اگر کبھی خاوند اور بیوی کا باہم جھگڑا ہو جائے تو اسے سال ہر سال نہیں چلنا چاہیے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق کی بات نہیں آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے قسم کھا لیتے ہیں 4 مہینہ انتظار کرنا ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اگر طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اگر کبھی جھگڑا ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ خاوند گھمنڈ میں آ کر قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم میں ایسے صلح نہیں کروں گا، اس کے پاس کچھ ٹائم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے، اس کے اندر اندر صلح کر لے یا طلاق دے کر عورت کو فارغ کرے۔ ایسا جائز نہیں ہے کہ عورت کو سال ہر سال لٹکاتا رہے، نہ اسے بسائے اور نہ اس کو فارغ کرے۔ اب طلاق دینے کا طریقہ جو ہے، اگر عورتوں کو طلاق دینے کی ضرورت پیش آئے تو اسے ایک طلاق دینی چاہیے، پھر عدت کے اندر اندر خاوند رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اگر عدت گزر گئی اور خاوند نے صلح نہیں کی تو نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا اور عورت آزاد ہو جائے گی۔ ہاں، اگر باہمی رضامندی سے نیا نکاح کرنا چاہیں تو یہ جائز ہے، اور اگر عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت بچے کی پیدائش ہے۔ اب عدت کے احکامات کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ عدت کا معنی وہ ہوتا ہے کہ جس مدت میں عورت آگے شادی نہ کر سکے، اور یہ ہر عورت کے لیے مختلف ہوتی ہے۔ متعلقہ عورت کی عدتیں 3 طرح ہوتی ہیں۔ اب یہ ہر عورت کے لیے مختلف جو بات کی گئی کہ سچویشن کے حساب سے ہم بات کریں گے۔ حاملہ عورت کی عدت بچے کی پیدائش ہے۔ جس خاتون کو درست طریقے سے ایام آتے ہیں اس کی عدت 3 حیض ہے۔ جس خاتون کو کسی وجہ سے درست ایام نہیں آتے اس کی عدت 3 ماہ ہے۔ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت 2 طرح کی ہے۔ اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت بچے کی پیدائش ہے، یعنی کہ بچہ پیدا ہوا تو عدت ختم ہو جائے گی، اور اگر حاملہ نہیں ہے تو 4 ماہ 10 دن عدت ہے۔ عدت کے دوران عورت سے نکاح کرنا یا عورت کو نکاح کا پیغام بھیجنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا أَرَّدْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اور تم پر اس بات میں کچھ گناہ نہیں جس کے ساتھ تم عورتوں کو پیغام نکاح کا اشارہ کرو یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم انہیں ضرور یاد کرو، اور لیکن اس سے پوشیدہ عہد و پیمان مت کرو، مگر یہ کہ معروف بات کرو اور نکاح کی گرہ پختہ نہ کرو یہاں تک کہ لکھا ہوا حکم اپنی مدت کو پہنچ جائے۔
اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، سو اس سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت پردگار ہے۔ اور جس عورت سے جنسی تعلق قائم نہ ہوا ہو اس کی عدت نہیں ہوتی۔ اب مہر کے احکامات کو دیکھ لیتے ہیں۔ نکاح میں مہر ضروری ہے، اس کے بغیر عورت حلال نہیں ہوگی، اور جو طے ہوا اسے مکمل ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر نکاح کے موقع پر مہر کا تعین ہو گیا مگر جنسی تعلق قائم نہیں ہوا اور طلاق ہو گئی تو آدھا مہر دینا واجب ہے، اور اگر مہر کا تعین ہی نہیں ہوا اور جنسی تعلق قائم ہونے سے پہلے طلاق ہو گئی تو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تقرضوا لهن فریضہ فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير۔ آیت نمبر 237 اور 236 اینڈ 7 ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جب تک تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو، اور انہیں سامان دو وسعت والے پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگی والے پر اس کی طاقت کے مطابق ہے۔ سامان معروف طریقے کے مطابق دینا ہوگا، یعنی کہ مہر۔ نیکی کرنے والوں پر یہ حق ہے، اور اگر تم انہیں اس سے پہلے طلاق دے دو کہ انہیں ہاتھ لگاؤ اس حال میں کہ تم ان کے لیے کوئی مہر مقرر کر چکے ہو تو تم جو مہر مقرر کیا ہو اس کا نصف دے دو، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا یعنی ولی، اور یہ کہ تم معاف کر دو تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں واقعہ طالوت کی۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے خاندانی نظام کی پوری ڈیٹیل بتا دی کہ کس طرح رہنا ہے، کس طرح چلنا ہے، کس طرح عورت معاملات کرے گی، کس طرح خاوند معاملات کرے گا۔ بنی اسرائیل کے خاندان پر ایک بادشاہ نے حملہ کر دیا، ہر چیز لوٹ لی، بیوی بچوں کو غلام بنا لیا، اور جو باقی لوگ بچے وہ ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ شرمندہ ہو کر ایک جگہ جمع ہوئے اور لشکر تیار کرنے لگے، مگر مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ سپہ سالار کون بنے گا۔ دوسرے علاقے کے نبی کے پاس گئے کہ اب اللہ کے حکم سے ہمارا سپہ سالار مقرر کر دیں، تو اس نبی نے ایک غریب خاندان کے ایک فرد طالوت کو ان کو بادشاہ اور سپہ سالار مقرر کر دیا، ان کا بادشاہ اور سپہ سالار مقرر کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ تو غریب ہے، کیسا بادشاہ ہے، کسی امیر کو بادشاہ بنائیں۔ تو اس نبی نے کہا ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی حکومت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم حکومت کے سے زیادہ حقدار ہیں، اور اسے مال کی کوئی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں فراخی عطا فرمائی ہے، اور اللہ اپنی حکومت جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ آخر مجبوراً انہیں ماننا پڑا۔ جب طالوت نے لشکر ترتیب دیا اور دشمن پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوئے تو کچھ لوگوں نے انہیں دل سے تسلیم نہیں کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا کہ راستے میں ایک نہر پڑتی تھی، گرمی کی شدت تھی تو انہیں پانی پینے سے منع فرما دیا کہ صرف ایک چلو لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ پانی پینے سے منع فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ۔ سورۃ البقرہ آیت 249۔ جس نے اس میں سے پیا تو وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا تو بے شک وہ مجھ سے ہے، مگر جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پی لے، صرف ایک ہاتھ کی اجازت ملی تھی، تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کے ساتھ سب نے اسے پی لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پانی پینے والوں کی ہمت جواب دے گئی اور انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا، اور جو اس امتحان میں پاس ہو گئے یعنی کہ جنہوں نے صرف
जो है वो अल्लाह के हुक्म से एक चुल्लू लिया या सिर्फ ऐसे ही गुजर गए तो अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई और वो बादशाह के अजीम शान लश्कर पर गालिब आ गए। कहा जाता है कि ये इनकी तादाद भी बदर जो जंगे बदर हुई जो मुसलमानों की तादाद थी तकरीबन 313, तो उसी के मुताबिक इनकी तादाद भी थी और ये इतने बड़े लश्कर पर गालिब आ गए। दाऊद अलैहिस्सलाम जो अभी नबी नहीं बने थे इस लश्कर का हिस्सा थे, उन्होंने जालूद बादशाह को कत्ल कर दिया जिससे मुसलमानों को फतह मिल गई और दाऊद अलैहिस्सलाम कौम के हीरो बन गए। तालूत की क़यादत में मुस्लिम हुकूमत कायम हो गई और सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बनी इसराइल के मशहूर और ताकतवर तरीन बादशाह बन गए। ये वाकया बताने का मकसद ये है कि उम्मत मोहम्मद जिन्हें अब अमामत आलम का मनसब अता किया गया, इन्हें भी इसी तरह जिहाद करना है और इस्लाम की हुकूमत कायम करने के लिए जद्दोजहद करनी है। आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा पारा कंप्लीट हो गया। अल्लाह ताला हमसे कोई कमी कोताही जाने अनजाने कोई भी गलती जेर जबर की कुछ भी ऐसा हो गया तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे। इस महीने की बरकतें और रहमतें समेटने की हमें तौफीक अता फरमाए और हमारा ये रमदान हमारे पिछले तमाम रमदान से बेहतरीन गुजारे। हर छोटा बड़ा अमल अल्लाह ताला हमारा कबूल फरमाए। क़याम सयाम हर चीज़ अल्लाह ताला हमारी कबूल व मंजूर फरमा ले। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।